अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान और ईरान सियासी, मजहबी, सकाफती, समाजी, माशरती ताल्लुक़ के एक मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। इनकलाब ईरान के बाद ईरान जो है वो एक मौसर और मोतबर क़ुव्वत के तौर पर उभरा है और ज़ाहिर है कि आलमी सियासत के अंदर उसने एक ठोस और मजबूत रवैया जो है अपनाया है। इसके नतीजे में ईरान को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है और उस तनाजुर में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के बहाव ने जो है कई मद्दोजज़र देखे हैं। लेकिन पाकिस्तान और ईरान खित्ते के अंदर दो एक ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कि खित्ते के निज़ाम के हवाले से एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो हमाजहती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरीके से अमरीकी पाबंदियों ने ईरान को जकड़ा है उनमें वो तसलसल और तवातुर नहीं रह सका है जो रहना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप के एक गैर ज़िम्मेदाराना हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जो बाइडन ने अमेरिका का सदार का ओहदा संभाला है और देखने की बात यह है कि ईरान जो है वो इस सूरत हाल की तब्दीली को कैसे देख रहा है। खित्ते के अंदर भी बहुत से मसाइल दरपेश हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, कश्मीर का मसला भी जो है वो एक अहमियत का हामिल है। देखना यह है कि ईरान का मौक़िफ़ इस सिलसिले में क्या है। पाकिस्तान और ईरान के मबैन तजारत जो है उसके अंदर भी इजाफ़ा होना चाहिए, हो सकता है, और इस सिलसिले में जो इक़दामात की ज़रूरत है ईरान इस हवाले से क्या सोचता है। इस तरह के और बहुत से सवालात हैं। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं जो अभी हाल ही में आए हैं, और ज़ाहिर है कि जो भी सफारतकार आता है उसकी अपनी एक सोच होती है और वह अपने मुल्क से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ोतरी देने के हवाले से एक जामिया और ठोस लाए अमल लेकर आता है। आपका तारुफ़ करवाते हैं मेरे आज के मेहमान, पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। ज़ाहिर है आप अभी हाल ही में पाकिस्तान आए हैं। यहाँ आने के बाद ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात रही होगी, ईवान इक़्तिदाद में भी आप लोगों से मिले होंगे। कैसा महसूस किया पाकिस्तान आने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ यहाँ के मुतल्लिक़ जो इंफॉर्मेशन जो है मेरे तक पहुँची है हुकूमती सतह पर, आवाम की सतह पर, उसको पेश नज़र रखते हुए मैं एक नहायत ही मुस्बत राय के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मैं बड़े ही हौसले से और बड़े ही पुरतहरुक अंदाज में एक मुस्बत उसके साथ मैं यहाँ आया हूँ। जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो यहाँ आने से पहले इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुतअद्दिद आला हुकाम के साथ मेरी मुलाकातें रही हैं। उन मुलाकातों में उनका जो अज़्म और इरादा था दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से वो निहायत ही खुशगवार और हौसला अफजा था। और जब मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर मैंने पाकिस्तान में हुकूमती ओहदेदारों से और यहाँ के आला हुकाम के साथ, जिनमें मोहतरम वज़रा भी शामिल हैं, यहाँ पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ये खुलूस और मोहब्बत के बहुत बड़े सरशार जज्बे को बड़े अच्छे तरह महसूस किया जा सकता है। और ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है और इसको काम में लाते हुए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से बहुत ही अच्छी और बड़ी सतह पर पेशरफ्त जो है वो हासिल की जा सकती है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बड़े हमजहती हैं। ज़ाहिर है मज़हबी रवाबित जो हैं वो मज़बूत हैं, अवाम से अवाम का ताल्लुक़ जो है वो भी मज़बूत है,
اور ہمارا ثقافت اور باقی چیزیں جو ہیں وہ یکسانیت ان میں پائی جاتی ہے. آپ مستقبل کے اندر ان ہمہ جہتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں, کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے, جو سب سے پہلے تو جو دونوں ملکوں کے درمیان مشترکات اور یکسانیت جن چیزوں کی موجود ہے, ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہیے. دیکھیں, ہمارے درمیان ثقافتی مشترکات ہیں, زبان اور اس کے علاوہ تاریخ اور مذہب کے حوالے سے بہت ساری ہمارے ہاں یکسانیت پائی جاتی ہے. اقتصادی سطح پر بھی دونوں ملکوں کے جو پوٹینشل ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہمیں اس توانائی کو استعمال میں لانا چاہیے, ان تعلقات کو مضبوط بنانا چاہیے. اس کی بہت بڑی گنجائش بھی موجود ہے. سیاسی سطح پر بھی ہمیں چاہیے کہ وفود کے تبادلے کو ہمیں بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ہمارے درمیان جو مشاورت اور کنسلٹنسی ہے وہ بڑھنی چاہیے. دفاعی سطح کے لیے اور سیکیورٹی اور انفارمیشن کے حوالے سے ہم نے اس بہت ہمارے اچھی کوآپریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہمارے درمیان دو طرفہ تعلقات سیاسی, ثقافتی, اقتصادی, اس کے علاوہ فوجی اور سائنس و ٹیکنالوجی اور یونیورسٹیوں کے لیول تک کے لیے ہر شعبے میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس مکمل پروگرام ہے, اور اس پروگرام کو ہم نے یہاں پر اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ اس کو مشترکہ طور پر ہم اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک سوال ہے جو آپ نے بات کی ہے. آپ نے بات کی ہی ثقافتی پہلو کی, آپ نے بات کی تعلیمی پہلو کی, آپ نے بات کی کہ ہیریٹیج جو ہے وہ یکساں ہے. مجھے ایک سوال کرنے کا آپ سے دل چاہ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خانہ فرہنگ ایران اس سلسلے میں بڑا ایک اہم رول ادا کرتا تھا. آف لیٹ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں اس طریقے کی صورتحال جو ہے وہ نہیں رہی ہے. تو ثقافتی وفود, تعلیمی وفود, ایران کے حوالے سے جو اسٹڈی ٹورز ہیں اس میں خانہ فرہنگ ایران کا ایک رول ہوتا تھا, اور اس سے ایک بھائی چارے کی فضا کو بھی فروغ ملتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے اس کو دوبارہ کوئی مؤثر طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان ربط کو بڑھانے کے لیے عوامی سطح کے اوپر, تعلیمی سطح کے اوپر, ثقافتی سطح کے اوپر کوئی سوچ ہے؟ اور میری جو یہاں پہ میرے ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم خانہ فرہنگ اور دوسری ثقافتی تعاون جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس کو مزید تقویت کریں. میری یہ پوری کوشش ہے کہ اس طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ثقافتی وفود ہیں, جو ہمارے آرٹسٹ ہیں مختلف شعبوں کے, ان کے ڈیلیگیٹس یہاں پہ آئیں, وہ اپنے یہاں پہ پروگرام کریں, اور یہاں پر مختلف جو ہے وہ نمائش گاہیں منعقد کی جائیں. اس کے علاوہ ثقافتی سطح پہ تعاون اور تعلقات کو آگے لے جا سکتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ہے ان کے پاس, اور اسی ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ خانہ فرہنگ کے جو کردار ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو ہم زندہ احیا کر سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں. اس ثقافتی سرگرمیوں اور خصوصاً پیپلز ٹو پیپل جو ریلیشن شپ ہے اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جو ایک بہت ہی مناسب شعبہ ہے وہ ہے یہاں پر وہ سیاحت کا. ڈاکٹر صاحب, اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور ایران ظاہر ہے دو برادر ملک ہی نہیں, دو ہمسایہ ملک بھی ہیں,
اور دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر بڑی مؤثر قوتیں بھی ہیں۔ دونوں ممالک جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بہت سی چیزوں کے اندر قدر مشترک جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایران کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ بنیاد ہے؟ اگر وہ بنیاد ہیں تو بہت سی تجاویز جو ہیں وہ ماضی میں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان اور ایران کے مابین تجارت کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے بائی لیٹرل ارینجمنٹس کے اوپر، چاہے وہ بینکنگ کی سطح پہ ہو، چاہے وہ راہداری کی سطح پہ ہو، بہت سی گفت و شنید بھی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کس حد تک آپ ایک کردار ادا کریں گے کہ یہ سوچ جو ہے یہ عمل میں بھی ڈھل سکے؟ بہت ساری مشکلات جو ہیں ان کے پیچھے امریکہ کی طرف سے ظالمانہ اور یک طرفہ غیر منصفانہ قسم کی وہ اقتصادی پابندیاں ہیں۔ سب سے زیادہ سخت اور بے مثال قسم کی شدید ترین پابندیاں جو ہیں وہ ملت ایران کے خلاف انہوں نے نافذ کی ہیں کہ ہم نہ تو اپنے پیسے اپنے ملک میں واپس لا سکتے تھے، اور حتیٰ اپنے پیسوں سے ہم بین الاقوامی بازار سے کوئی دوائیں اور مطلوبہ جو چیزیں ہمیں چاہیے تھیں کرونا کے خلاف اقدامات کے لیے، وہ بھی ہم حاصل نہیں کر پائے۔ یعنی ما در حقیقت پوری بنی نوع انسانی کے خلاف ایک جرم جو ہے اس کا سامنا جو ہماری قوم کو تھا، جو امریکہ کی حکومت کی طرف سے ہمارے خلاف لاگو کی گئی ہے۔ یہ بالکل فطرتی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے مسائل انہی مذکورہ ٹھونسی گئی پابندیوں کے نتیجے میں ہیں، اور البتہ ان پابندیوں کی وجہ سے ہمارے جو دوست اور ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے کی جو اہم دو طرفہ تعاون کا ایک چینل ہے وہ بینکنگ چینل ہے، جو اس پابندیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو ان پابندیوں کے علاوہ اس پر منوط ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ حکومتی شعبے کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو ہمیں نہ صرف مضبوط بنانا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ البتہ یہ جو مسائل ہمیں پیش آئے ہیں امریکہ کی دشمنی اور امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے، یا دوسرے کچھ مغربی ممالک کی ہمارے خلاف دشمنی کے اوپر ہمیں مسائل کا سامنا ہے، یہ کوئی آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 40 سالوں سے ہم اس کا سامنا کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مجبوریوں اور پابندیوں کو ایک اپارچونٹی میں اور ایک اپنے لیے موقع میں تبدیل کر کے، خصوصاً سائنس ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایسی کامیابیاں ہم حاصل کی ہیں جو عالمی سطح پر بے مثال ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے پیش آمدہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور ان کو قابو کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایسے راستے ڈھونڈے ہیں، اور جن پر ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مشوروں اور ان کے تعاون سے ہم اس کو عمل میں لا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ سرحدی انٹری پوائنٹ میں اضافے کا ہے، جو حال ہی میں افتتاح ہوا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں ہمارے درمیان صرف ایک ہی انٹری پوائنٹ تفتان میر جاوا کے مقام پر موجود تھا،
لیکن یہ حالیہ 2 مہینوں میں ہم نے دوسرا باقاعدہ ایک انٹری پوائنٹ ریمدان گبد کے مقام پر بھی اس کو کھول دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم تیسرا انٹری پوائنٹ جو ہے وہ پیشین مند کے مقام پر اس کا بھی افتتاح کریں گے۔ ایک اور قدم جو ہے وہ مشترکہ جو بارڈر مارکیٹس ہیں ہمارے درمیان، ان کی سطح کو بڑھایا ہے اور ان کو مزید ہم مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ اس طریقے سے جو تجارتی حجم ہے دو طرفہ اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ ناظرین، پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر سید محمد علی حسینی سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر سید محمد علی حسینی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوالوں کی طرف جاؤں، چونکہ بریک پر جانے سے پہلے آپ اپنے اوپر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی اقتصادی پابندیوں کی بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے امریکی انتظامیہ میں بھی اب تبدیلی آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انپریڈکٹیبل دور ختم ہوا ہے، اور جو بائیڈن کے آنے کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ ہمیں ذرا بالغ نظر امریکی سیاست دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر جو سیاسی یا عالمی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ کسی شخص کی نہیں، ادارہ جاتی میراث ہوتی ہیں۔ آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک نہایت ہی بنیادی اور ایک اصولی موقف کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کی ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ ہم مختلف شخصیات کی طرف سے اعلان کی گئی جو ایک پروپیگنڈا کے حوالے سے مختلف ان کے موقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسٹر جو بائیڈن نے اپنے جو الیکشن کمپین کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ایٹمی معاہدے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہ واپس آئیں گے، لیکن جب سے انہوں نے اپنی کرسی صدارت کا چارج لیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کہ میں آپ کی خدمت میں یہاں بیٹھے ہیں ہم، اب تک وہی جو سابقہ ٹرمپ دور کی پالیسی ہے اسی کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جو ایٹمی معاہدہ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہوا ہے، ہوا تھا اور وہ اب تک ہے، وہ ایک معروف بین الاقوامی معاہدہ ہے، اور جس کے پیچھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس نے باقاعدہ ایک قرارداد بھی منظور کی ہوئی ہے، اور اس معاہدے میں شامل تمام ممالک جو ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ٹرمپ جب امریکی صدر بنے تو انہوں نے نہ صرف اس معاہدے کی خلاف ورزی کی بلکہ اس معاہدے کو پائمال کر کے اس میں سے نکلے، اور دوسرے ممالک کو اس نے ڈرایا دھمکایا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مغربی ممالک بھی اسی راستے پر چل پڑے، اور انہوں نے جو اپنے اپنے وعدے اور ذمہ داریاں اس معاہدے کے حوالے سے کی ہوئی تھیں ان پر عمل نہیں کیا، اور اس سلسلے میں جو وہ واحد ملک جس نے اس معاہدے کے تمام مفاد کو اس کی رعایت کی ہے اور اس پر عمل درآمد کیا ہے مکمل طور پر، وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہی ہے۔
اور اقوام متحدہ کی جو بین الاقوامی ایٹمی انرجی ایجنسی ہے اس نے اپنی 15 آفیشل اور لکھی ہوئی مکتوب شکل میں ایسی 15 رپورٹس دی ہیں جن میں اس نے اس بات کی بھرپور گواہی دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مکمل طور پر ایٹمی معاہدے کی پابندی کی ہے۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس پارٹی نے اپنا رویہ اور اپنی کارکردگی وہ منفی انداز میں کی ہے اور اس کو پائمال کیا ہے، اسے اپنے اس رویے اور اپنے برتاؤ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور در حقیقت جس طرح نے غلطی کی ہے اور اس معاہدے کو توڑا ہے وہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ہیں۔ اس لیے امریکی جو بائیڈن کو امریکی صدر کو کے لیے یہ نہایت ہی آسان ہے اور امریکہ کے سابقے رویے کی اصلاح کرے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو ہٹا دے۔ ڈاکٹر صاحب اب 2-3 ذرا سخت سوالات لیکن پاکستان ایران تعلقات کے حوالے سے کے تناظر میں بڑے ضروری ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کا موقف جو ہے وہ یہاں کے عوام بھی اس حوالے سے سننا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان ایران سرحد جو ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے وہاں پہ بسا اوقات مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یقیناً رابطہ ہے، پاکستان اب فینسنگ بھی کر رہا ہے اور ظاہر ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی طویل جنگ بھی لڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس جنگ میں ایک شہداء کی بڑی لمبی اور طویل فہرست ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے اعتماد کی فضا جو ہے وہ کس سطح پر ہے اور اب صورتحال جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ اس اعتماد کی فضا کو بڑھتے صورتحال کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان اور ایران دو بھائی اور ہمسایہ ملک ہیں جن کے درمیان ایک طویل مشترکہ سرحد ہے اور ان کو نہ صرف مشترکہ قسم کے مسائل بلکہ ان کو خطرات بھی مشترکہ طور پر درپیش ہیں۔ دیکھیے ہمیں نہ صرف دہشت گرد گروہوں کا سامنا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو علیحدگی پسند عناصر ہیں ان کا بھی ہمیں سامنا ہے اور اس سے بھی ہٹ کر بعض ایسے گروپ بھی موجود ہیں جو باقاعدہ آرگنائزڈ اور بڑے تنظیم کے ساتھ وہ بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ نہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کی سیکیورٹی کے خلاف ایک خطرہ ہیں بلکہ خود اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی یہ خطرات میں ڈال رہے ہیں اور یہ دونوں ملکوں کے استحکام اور امن و امان کو سرحدی صورتحال کے تحت خطرات میں ڈال رہے ہیں۔ امنیت هر دو کشور رو در مناطق مرزی به خطر میندازه۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے دونوں ممالک کے لیے وہ یہ ہے کہ سرحد پر مکمل طور پر امن و امان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ان میں رونق آنی چاہیے، خصوصاً جو ہمارے دونوں طرف بارڈر کے رہنے والے جو لوگ ہیں پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ شہداء اور جانثار دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مالی ان کو نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھی کل ہی کی بات ہے کہ اس طرح کے جو منظم گروہ وہ بارڈر سیکیورٹی گارڈز ہیں ان پر ایک حملہ کیا گیا ہے۔
جو بنیادی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دونوں ملکوں کے سیکیورٹی حکام ہے وہ پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایران نے کئی سال پہلے بعض جو اہم تھیں وہاں پہ یہ فینسنگ کا کام اس نے مکمل بھی ہو چکا ہے. اور اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے بھی یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور یہاں کے جو حکام ہیں انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ انشاءاللہ یہ 2021 کے آخر تک جو ہے وہ 200 کلومیٹر کے ایریے کی فینسنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. دونوں ملکوں کے درمیان ایک سیکیورٹی کمیشن جو ہے وہ اس بات کے اوپر نگرانی کر رہا ہے اور جو متعلقہ مشورے اور آپس میں رابطے ہوتے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. اس سلسلے میں دو طرفہ سطح پر اعلیٰ وفود کا تبادلہ بھی ہوا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جناب جنرل باجوہ صاحب 2 بار ایران تشریف لے گئے ہیں اور اس کے بدلے 1 بار جنرل باقری یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ ان کے دوسرے وزٹ کے بارے میں اور دونوں ملکوں کے جو حکام ہیں سیکیورٹی کے ان کے درمیان مکمل اعتماد موجود ہے اور دونوں ملکوں کے جو دفاعی اور سیکیورٹی حکام ہیں ان کے درمیان جو مشورے اور آپس کی کونسلنگ ہے وہ موجود بھی ہے اور ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے پورے سرحد کی لمبائی میں جو اہم سیکیورٹی اقدامات ضروری ہیں وہ اٹھائے جا چکے اور ہم نے ان اقدامات کے نتیجے میں یہ بات دیکھی ہے کہ پہلے کی نسبت جو ان گروپوں کی طرف سے دہشت گردانہ حملے ہوتے تھے یا دوسرے اس طرح کے نقصان دہ حملات اس میں کمی آئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ تعاون اور یہ کوششیں دونوں طرف سے وہ جاری رکھنی چاہیے تاکہ پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ سرحد جو ہے وہ ایک امن، دوستی، بھائی چارے اور مکمل طور پر پرسکون بارڈر میں تبدیل ہو سکے. مقصد ایک اور چیز ظاہر ہے پاکستان اور ایران کی جیسے میں نے کہا بہت ساری قدریں مشترک ہیں. تعلقات کا ایک وسیع تاریخ ہے. ایران کے کیڈٹس پاکستان آتے تھے، اسٹوڈنٹس پاکستان آتے تھے اور ظاہر ہے ایک جو برادرانہ تعلقات سے کا جو ایک عکس تھا وہ دکھائی دیتا تھا. اب ایک خیال یہاں پر پایا جاتا ہے کہ جیسے ایران کے اندر بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھا ہے اور اس کی کچھ جھلک جو ہے وہ شاید ایران کی پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ بھی دکھائی دیتی ہے. ہمارے ہاں ایک اصول جو ہے وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے جو کہ ہمسایوں سے متعلق ہے اور دوسرا جو ترجیحی اصول ہمارا ہے وہ تمام اسلامی ممالک کے لیے ہے اور پاکستان ہمسایہ ہونے کے ناطے بھی اور ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے بھی دونوں ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں یہ شامل ہے. اور ان سے بڑھ کر ہمارے جو رہبر اعلیٰ ہیں جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی شخصیت ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو مسلسل جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. ہم پاکستان کی سیکیورٹی اپنی سیکیورٹی سمجھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو اپنے ایران کی ترقی اور خوشحالی سمجھتے ہیں اور ہمارے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ اسی مشترکہ اصول پر مبنی ہیں اور کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ جو
ایران کے تعلقات ہیں وہ اس اصول اور اس تعلق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ایران کے بہت سے ممالک کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان ایران کا ایک ہمسایہ اسلامی ملک ہے اور ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں، قدر مشترک ہیں، وہ ان ممالک کی نسبت کہیں زیادہ اور بے شمار ہیں جن کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات موجود ہیں۔ دیکھیں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک نمائندے بلکہ ایران کے یہاں پاکستان میں سفیر کی حیثیت سے آپ کو یہ بات واضح طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے ایران کو کسی قسم کی کوئی لمٹ اور کوئی پابندی موجود نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، علمی اور یونیورسٹی کے لیول کی اور دفاعی تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہمارے جو قیادت ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کا جو حجم ہے اس کے لیے $5 ارب کا ایک ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ موجودہ جو صورتحال ہے وہ تو اس سے کافی دور ہے۔ ان $5 ارب کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آئیے بسم اللہ ہم تیار ہیں، اور پاکستان کو گیس مہیا کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہاں پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے، اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ایران پر وہ ہم کئی سال پہلے جو ہے وہ مکمل کر کے بیٹھے ہیں، اور بارڈر تک ہم پائپ لائن لا چکے ہیں۔ پاکستانی سائیڈ پہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بسم اللہ آ گئے ہیں۔ پاکستان کو بجلی کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم اس وقت 100 میگا واٹ بجلی پاکستان کو دے رہے ہیں، اور اس موجودہ وقت ابھی کے ابھی ہم 500 میگا واٹ بجلی پاکستان کو دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے پروجیکٹ ہیں جو مشترکہ طور پر اور دونوں ملکوں کے مزید تعاون اور اقدامات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس چونکہ وقت محدود ہے، میں نے 2-3 سوال آپ سے کرنے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ یہ اقتصادی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، گیس پائپ لائن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طرف کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اقتصادی پابندیوں کے باعث بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں ہم جس صورتحال پر کھڑے ہیں اس کے درمیان میں سے آپ کو کوئی دکھائی دیتا ہے راستہ کہ کس طریقے سے پاکستان اور ایران جو ہیں وہ اس تجارتی حجم کی طرف بڑھ سکیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں ایک بہترین عمل جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ کا ہے، اور میں نے جیسے اشارہ کیا ہے سرحدی مارکیٹس جو ہیں ان کو مضبوط بنانے سے یہ کام آسان بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں جناب ایکسیلنسی عمران خان صاحب نے آرڈر کیا ہے، اور وہاں ہمارے ہاں ڈاکٹر حسن روحانی نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ وہ سرحدی انٹری پوائنٹس میں اضافے کا ہے کہ جن کی تعداد بڑھے گی تو فطرتی طور پر اس کے اثر میں یہ چیزیں بھی آگے بڑھیں گی۔ اس وقت ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک مشترکہ کمیٹی ہے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسپیشل ٹیرف کے اوپر کام کر رہی ہے، اور فری ٹریڈ کے سلسلے میں بھی ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی دونوں ملکوں کے درمیان بینکنگ چینل کے حوالے سے ایک مشترکہ کمیٹی جو ہے وہ ویبینار کے ذریعے مذاکرات کر رہی ہے۔ اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ پابندیوں کی وجہ سے مسائل تو پیش آ سکتے ہیں لیکن ہمارے مشترکہ تعاون کو روک نہیں سکتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد علی حسینی،
ہمیں وقت دینے کا۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر سید محمد علی حسینی۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اس گفتگو سے یہ تاثر یقیناً ابھر کر سامنے آتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات جو ہیں وہ آگے مضبوطی کی طرف راستے پر رواں دواں ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ دونوں برادر ملک جو ہیں ان کے درمیان تجارت، ثقافت، معیشت ہر میدان میں فروغ ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔